बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब से डील करने की तफसीलात पहली मरतबा मंजर आम पर आ गई हैं। जी हाँ, पहली मरतबा बाकायदा तौर पर ये तमाम तर तफसीलात इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं और ताकतवर हल्के इमरान खान साहब को कब तक जेल में रखने का इरादा रखते हैं, ताकतवर हल्कों का मंसूबा क्या है और ताकतवर हल्कों ने पहली मरतबा, उनके तर्जमान ने पहली मरतबा इस मामले के ऊपर भी मुकम्मल और पूरी तौर पर साफ अल्फाज में लबकुशाई कर दी है, क्योंकि अब शायद वो वक्त आन पहुंचा है कि इमरान खान साहब को अब ज़्यादा लंबा अरसा तक जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। DGISPR की जानिब से मदारिस, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा, नौजवानों से मुसलसल राबते इस बात का सबूत हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये बात खूब जानती है, खूब समझती है कि इमरान खान का वोट बैंक, बल्कि कहा जाना चाहिए कीमती वोट बैंक जो है, उसका सबसे बड़ा हल्का यूथ है। यही वजह है कि यूथ को एतमाद में लिया जाना ज़रूरी है, उन्हें एतमाद में लिया जा रहा है। इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से कोई भी फ़ैसला करने से कबल ताकतवर हल्कों की जानिब से यूथ को एतमाद में ना लेना उनके लिए खासा मुश्किल और कठिन साबित हो सकता है। सिस्टम कप्तान से इमरान खान साहब से खौफ का शिकार क्यों है, और वजह यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब का बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ वोट बैंक, जो कि बहुत जल्द ये बात साबित कर देगा कि कप्तान जेल से बाहर कब होगा। जी हाँ, जेल से बाहर कप्तान कब होगा। पहले मरहले में कल खैबर पख्तूनख्वा के CM ने चारसदा से उस अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है। आज वो पहुँचे हैं खैबर और जो मनाज़र वहाँ से हमारे पास आ रहे हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। जिस तरह से तकरीर उन्होंने की है बड़े वाज़े और साफ़ अल्फाज में, और एक पूरा अपना एजेंडा, इमरान खान साहब का एजेंडा पाकिस्तानी कौम के सामने रखा है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से इमरान खान साहब की रहाई मुमकिन बनाई जाएगी। लेकिन उसी दौरान इस किस्म के पैगामात, इस किस्म की तलात के जनाब डील तो कप्तान से हो रही थी या हो रही है, रहाई तो कप्तान साहब की तारीख़ बताई गई थी, बताई जा रही है। उसकी जानिब बढ़ने से पहले और ख़िताब जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगे में हुआ सुहेल अफरीदी साहब का, आगे बढ़ने से पहले जनाब, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी और अहम तरीन दरख्वास्त या फिर पैगाम समझ लें। अब ये चुप रहने का वक्त नहीं, अपने अपने बच्चों और पाकिस्तान के आइन, कानून और जमहूरियत और जमहूरी हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब आप भी इस फ़र्ज़ को निभाने में हिस्सेदार बन सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें, और सबसे बढ़कर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल यानी अपना चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। स्ट्रेट वे सबसे पहले आपको लेकर जाऊंगा जनाब मैं खैबर, और वहाँ पर इस वक्त चल क्या रहा है वो मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जो इंकशाफात हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से। बल्कि पहले ये जो अलीमा खान साहबा की चादर है ना, ये सुन लीजिए। ये बहुत महंगी चादर है। नहीं, ये चली गई है, 50 लाख। बिल्कुल, माशाल्लाह जी, देख सकते हैं आप। डोनेशन जा रही है, वो 50 लाख डोनेशन दे रहे हैं, तो मुझे अब उनको भेजनी आई है। अलीमा खान साहबा की वो चादर जिस पर अंडा फेंका गया था वो 50 लाख रुपए में फ़रोख्त हो गई है। अलीमा खान साहबा ये दावा कर रही हैं और कह रही हैं कि डोनेशन है ये, और हासिल होने वाली जो तमाम रकम है वो शौकत खानम अस्पताल को अतिया कर दी गई है। ये जनाब वो गुफ्तगू कर रही थी मीडिया से। ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब के साथ जब कोई चीज़ जुड़ती है ना, चाहे वो चीज़ जानदार हो या बेजान हो, इमरान खान साहब के फैमिली का कोई मेंबर हो, इमरान खान साहब से करीबी ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी चीज़ हो, कोई भी शख्स हो, कुछ भी हो, जब वो इमरान खान साहब के नाम के साथ जुड़ती है तो फिर इसकी कीमत इस तरह से बढ़ जाती है। 3 इडियट्स, जी हाँ, ये आप देख सकते हैं। शाहिद अफरीदी साहब हैं, इसके अंदर इकरारुल हसन साहब हैं और जवाद अहमद साहब हैं। इनके मुतल्लिक चंद दिनों से कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं कि नौजवानों का वोट बैंक इमरान खान साहब का तोड़ने के लिए इन्हें जो है वो लॉन्च किया गया है। इनकी ये लॉन्चिंग किस हद तक मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब का वोट बैंक तोड़ सकती है। सूरत हाल अगर ये होगी है तो मेरा ख्याल है, वो आपने लतीफ़ा सुना है ना कि जी अगर साढ़े को जंग करानी है तो मेरा ख्याल है हुण तुसी सुलह ही कर लो। ये है जनाब इस वक्त सूरत हाल। और खैबर में मैं बल्कि आपको आपके सामने ये मनाजिर ज़रूर रखूँगा, लेकिन म्यूज़िक है ना, क्योंकि तो वो फिर थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू होता है। ये देख सकते हैं आप, ये मनाजिर हैं। ये मनाजिर जनाब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगे के हैं। कोई 30-35 सेकंड की वीडियो हमने खुसूसी तौर पर आपके लिए वहाँ से मंगवाई है,
اور یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کتنے پرجوش ہیں، یعنی باقاعدہ طور پر اس تحریک کا اب آغاز کر دیا گیا ہے سہیل خان آفریدی صاحب کی جانب سے، اور سہیل خان آفریدی صاحب نے جو رستہ اپنایا ہے وہ سیدھا عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ جو راستہ ہے خیبر پختونخوا میں امن لانے کا، یہ جو راستہ ہے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو بہتر کرنے کا، یہ وہ راستہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر انتظامی امور کو بہتر بنانے کا، جو سیدھا عمران خان صاحب کی رہائی کی جانب آتا ہے۔ خطاب سہیل خان آفریدی صاحب کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سہیل خان۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ یہ جناب سہیل خان آفریدی صاحب نے وہاں پر تقریر کا آغاز اس شعر کے ساتھ کیا۔ یہ بیک گراؤنڈ ایک ایسے وقت میں ہمارے سامنے ہے، ایک ایسے وقت میں یہ تمام تر صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب دعویٰ کیا جا رہا ہے، پہلے بلکہ میں آپ کے سامنے ترجمان پاک فوج کا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان، پاکستانی جو ہے وہ فوج کے ترجمان DGISPR جو ہے وہ احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے جناب نوجوانوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ جناب مزید تیز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام خصوصاً نوجوان جو ہیں وہ سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے۔ اچھا وہ بھی خیبر پختونخوا کے اندر ہے اس وقت ان کی یہ ایکٹیویٹی، ذرا دونوں سامنے آپ رکھیے کہ ایک طرف خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کل سے آغاز کر چکے ہیں عوامی رابطہ مہم کا چرسدہ۔ آج وہ پہنچے خیبر پختونخوا، کل کرک کے حوالے سے اطلاعات ہیں اور وہاں وہ اگلا لائے عمل وہ وہاں پر جو ہے وہ دیں گے، اور اسی صوبے خیبر پختونخوا کے اندر DGISPR احمد شریف چودھری صاحب، جنہوں نے سہیل خان آفریدی صاحب کے وزیر اعلیٰ نامزدگی سے پہلے وہاں پر ایک پریس کانفرنس کی، جس کو ملکی اور بین الاقوامی میڈیا میں اسی طرح سے دیکھا گیا، بلکہ سہیل خان آفریدی صاحب نے تو اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی تھی اور یہ اس لیے آئے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ نہ بن سکوں، لیکن میں وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں کیونکہ میں عمران خان صاحب کی نامزدگی تھا۔ اب وہیں پر DGISPR صاحب مردان کی مختلف یونیورسٹیز میں اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ وہ نشست کر رہے ہیں، جس میں عبدالولی خان یونیورسٹی ہے، ویمنز یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اور مدارس کے طلباء ہیں، اور وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ دہشت گردی اور خوارج کے خلاف جو مؤثر اقدامات ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے نوجوان، یہ جو جملہ جو اکثر وہ استعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ بات کرنے کی DGISPR صاحب کو یا پاکستانی فوج کو بار بار ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا، جہاں وہ یہ بات بار بار کر رہے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ اس طرح سے اگر پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کریں گے، خاص طور پر نوجوانوں کے مینڈیٹ کی توہین کریں گے، تو پھر ڈریں اس وقت سے کہ جب یہ فاصلہ پیدا ہو جائے گا، جب اس برج کو کور کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور اسی قسم کے حالات 1970 کی دہائی کے اندر بھی پیدا کیے گئے تھے، اور یہ اسی تناظر میں دیکھی جانی چاہیے یہ ملاقاتیں، کیونکہ جس طرح سے نوجوان ڈٹ کر کھڑے ہیں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جب یہ سلسلہ شروع کیا سہیل خان آفریدی صاحب نے خیبر پختونخوا میں امن لانے کے لیے جرگے کا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کر رہے ہیں، بلکہ اب یہ اطلاعات ہیں، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اس کے اندر، جی ہاں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر اس کو، یعنی کہ باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا اسمبلی کو، کیونکہ آئینی اور قانونی ایک باقاعدہ طور پر اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی کو ساتھ لے کر چلا جائے گا، اور بڑا واضح کر دیا ہے انہوں نے جناب کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بھی جو امن جرگہ ہے وہ جناب سہیل آفریدی کا خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا فیصلہ، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جس میں سابق وزراء اعلیٰ، گورنر، علماء، مشران، سول سوسائٹیز، وکلاء اور اہم شخصیات کو مدعو کیا جائے گا۔ یہ اجلاس ہوا ہے جناب PTI کی سینئر قیادت کا وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں، جس میں چیئرمین بیرسٹر گور تھے، وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی تھے، جنید اکبر تھے، اسد کیسر تھے، دیگر رہنما ہیں، اور تمام تر اپوزیشن کو، سابق وزراء اعلیٰ کو، گورنرز کو، علماء کو، مشیران کو، سول سوسائٹی، وکلاء اور اہم ترین شخصیات، یہ جناب واضح کر رہی ہے تمام تر صورتحال کہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں، اور وہ جو خالی خولی دعوے کیا کرتے تھے نا علی امین گنڈا پور صاحب، ان سے ہٹ کر سہیل خان آفریدی صاحب کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بے چینی ہے طاقتور حلقوں کے ہاں، اور بالکل
تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے متبادل ایک جو ہے وہ پالیسی اس وقت جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب۔ اچھی بات ہے، نوجوانوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں، ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ کوئی مربوط ایفرٹ ہو نا کہ سویلین قیادت کو آگے رکھ کر آئین اور قانون کے تحت جو کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی قیادت ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو کر اس معاملات کو، اس ایفرٹ کو کمبائن بنائیں تو یقینی طور پر اس کے نتائج بہتر ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب اس وقت دعویٰ کیا کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی نومبر 2024 میں ہونے والی، ممکنہ طور پر ہونے والی رہائی کے حوالے سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ نومبر 2024 میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے پا گئے تھے، جس کے تحت عمران خان صاحب کو رہا کیا جانا تھا۔ یعنی فیلڈ مارشل صاحب نے، آرمی چیف صاحب اس بات کے اوپر تیار تھے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کریں۔ یہ مذاکرات گزشتہ سال 3 نومبر کو شروع ہوئے، 4 رکنی کمیٹی بنی جس میں علی امین گنڈا پور تھے، بیرسٹر گوہر تھے، محسن نقوی تھے، رانا ثناءاللہ تھے، پھر ایک سٹیج پر اس کے اندر شیر افضل مروت بھی شامل ہوئے، اور عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ باتوں پر اتفاق ہو گیا جن میں عمران خان صاحب کی رہائی شامل تھی، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو اپنا طیارہ دیا تاکہ وہ مزید وضاحت کے لیے ملاقاتیں کر سکیں۔ اس کے بعد 25 نومبر کی رات بیرسٹر گوہر صاحب کو جیل بھیجا گیا جہاں عمران خان صاحب نے ویڈیو ریکارڈ کرانی تھی۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ وہ ویڈیو کیا تھی، اور اس معاہدے کے تحت عمران خان کو اگلی صبح رہا کیا جانا تھا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ریاست کے اس وقت تک کوئی عزائم نہیں تھے، رینجرز کا واقعہ نہیں ہوا تھا، ریاست اور حکومت کی کوشش تھی کہ کوئی تصادم نہ ہو، کمپرومائز ہونے جا رہا تھا۔ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ویڈیو بنا کر دیں کہ جو خیبر پختونخوا سے لوگ آ رہے ہیں ہم انہیں یہ ویڈیو سنائیں تاکہ لوگ سنجانی سے آگے نہ بڑھیں کہ آپ یہ ختم کر رہے ہیں لانگ مارچ سے، اور جب تک عمران خان صاحب باہر نہ آ جائیں اس وقت تک سنجانی کے مقام پر وہ ٹھہریں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ اپنا موبائل دیں، لیکن کیونکہ ان کا موبائل جیل حکام کے پاس تھا انہوں نے کہا میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ ساتھ ہی ایک جیل والا آگے بڑھا تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کے موبائل پر شک ہے، یہ لوگ ٹیمپرنگ کریں گے۔ پھر اس پر بحث ہوئی کہ ویڈیو سلاخوں کی طرف کر کے بنا لیں، اس طرف سے بنا لیں۔ پھر طے ہوا کہ بیرسٹر گوہر اگلی صبح آئیں گے، اپنا موبائل لائیں گے، لیکن رات کو رینجرز والا واقعہ ہو گیا۔ کیسے اور کیوں کر ہوا، اب بھی اس کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں کہ رینجرز والا واقعہ کیسے ہوا تھا، کس نے کرایا تھا، ذرا یاد کریں۔ یعنی کچھ لوگ تھے جو یہ چاہ رہے تھے اس وقت بھی کہ یہ ڈیل آگے نہ بڑھے، اور یہ ڈیل اس طرح سے نہیں تھی جیسا ایک تاثر بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کوئی ایسی بات نہیں مان گئے کہ سسٹم۔ عمران خان صاحب صرف خیبر پختونخوا کے عوام جو آ رہے تھے لانگ مارچ سے انہیں صرف وہیں رکنے کا کہہ رہے تھے۔ اگلی صبح بیرسٹر گوہر نے آنا تھا، نہ آ سکے، رینجرز اہلکاروں کا واقعہ ہو گیا۔ اگر نہ ہوا ہوتا تو معاملات آگے بڑھ چکے ہوتے، عمران خان صاحب رہا ہوتے۔ اس موقع کے اوپر یہ دعویٰ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے کیوں سامنے آیا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بھی وہی ایک بات ہے کہ جناب عمران خان صاحب ہم سے ڈیل کر لیں، ہم عمران خان صاحب کو رہا کر دیں گے، کچھ باتیں ہماری مان لیں، ویڈیو پیغام ریکارڈ کرا دیں، ان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے محاذ رہائی کی پالیسی تبدیل نہ کی تو 2026 اور اس کے بعد بھی وہ جیل میں رہیں گے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ چلوایا گیا ہے جنگ جیو گروپ کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان نثار عباسی صاحب کی جانب سے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ نہ ہوا یا کوئی ڈیل نہ ہوئی یا عدالتوں سے کوئی غیر متوقع ریلیف نہ ملا تو عمران خان کے جلد رہا ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور وہ 2026 کے دوران بلکہ ممکنہ طور پر اس کے بعد بھی جیل میں رہ سکتے ہیں۔ یعنی نومبر 2027 تک، جب تک موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت ہے۔ نثار عباسی صاحب کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا گیا کہ اگر آپ نے ڈیل نہ کی تو آپ 2026 کے بعد بھی، یعنی کہ عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت جو کہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کی گئی نومبر 2027 تک، اس وقت تک آپ کو جیل میں رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگلی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے۔ میں اب پچھلی ویڈیو ذرا دیکھیں، نکال کر دیکھیں، اس کے ساتھ لنک کریں، صورتحال آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا نواز شریف صاحب یہ جو پیغامات بھجوا رہے ہیں عمران خان صاحب کی جانب، اس کے پیچھے یہی معاملہ ہے کہ جناب نہیں، ہم نومبر 2027 سے کسی صورت آگے نہیں بڑھنا چاہتے، نومبر 2025 کے بعد ان کی واپسی کا سفر شروع ہونا چاہیے اور ہمیں عمران خان صاحب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ پیغام بھجوا دیا ہے کہ جہاں نون لیگ ڈیل کرنا چاہتی ہے وہاں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ خواہش ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے اندر سخت گیر عناصر تصادم کی پالیسی پر قائم ہے، لیکن پارٹی کے تحمل مزاج رہنما عمران خان صاحب کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ جب تک یہ محاذ رہائی ختم نہیں ہوتی عمران خان کی رہائی ممکن نہیں۔ پھر آگے چل کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ نہیں لگ سکتی، القادر ٹرسٹ کے خلاف اپیلیں ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئیں، بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، فکسیشن پالیسی ہے، عمران خان کو 14 سال سزا قید ہوئی تھی اور جناب پرانے مقدمات بھی زیر سماعت ہیں۔ جب تک عمران خان کی سزا برقرار ہے وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔
مزید قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 9 مئی کے بھی کیسز ہیں، رہائی میں تاخیر ہو سکتی ہے، ہائی کورٹ میں بری ہونے میں طویل عرصہ لگے گا، اور پھر یہاں پر وہ اپنی خبر ختم کر دیتے ہیں کہ جب تک کوئی غیر معمولی عدالتی یا سیاسی پیش رفت نہیں ہوتی۔ کیا غیر معمولی عدالتی پیش رفت 26ویں ترمیم کا خاتمہ، سب کچھ واپس، یا پھر سیاسی پیش رفت کے عمران خان صاحب ڈیل کر لیں اور اس کے بعد عدالتوں سے فیصلہ آ جائے؟ ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی قید 2026 تک بلکہ اس سے بھی آگے جا سکتی ہے۔ یہ پیغام واضح طور پر انصار عباسی یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب کی رہائی کا پلان تاریخ ایک قسم کی دی گئی ہے کہ ہم تو پہلے بھی ایک دن میں 2 اس قسم کی خبریں کیا ظاہر کر رہی ہیں کہ ہم تو نومبر 2024 میں بھی رہا کرنے کو تیار تھے، اب نومبر 2025 آ رہا ہے، عمران خان نے ڈیل نہ کی تو نومبر 2026 تک بھی رہیں گے، بلکہ اس کے بعد بھی رہیں گے۔ یعنی علیمہ خان صاحبہ کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، بار بار ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بار بار نوٹس سرو کر کے۔ پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی کیسز کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، بڑا انتظار کرنے کے بعد کہ شاید وہ کو رول ادا کریں۔ سہیل آفریدی صاحب کو خطرہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ عوام کے اندر نہ نکلیں۔ عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ پر یہ کہا گیا ہے کہ جناب نومبر کے پہلے ہفتے میں سماعت ہوگی، اس پر بھی پابندی کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور پھر TLP پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس حوالے سے بالواسطہ پاکستان تحریک انصاف تک دھمکیاں پہنچائی جا رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس وقت جناب یہ بن رہی ہے صورتحال، اور عمران خان صاحب مسلسل اپنے اسی نظریے کے اوپر جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ موجود ہیں، یا پھر امریکہ میں رہتے ہیں، یا کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں، یا پھر یورپ یا برطانیہ میں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں، یا پھر جنوبی ایشیا میں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے وقت اپنا نام، سکونت کا مقام تحریر کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ حق کی آواز، آئین، قانون اور جمہوریت اور انسانی حقوق کی آزادیوں کی آواز پوری دنیا سے اٹھ رہی ہے، پاکستان سمیت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے پاس۔